तुम तुम का क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब? जूली ने रुक रुक कर कहा। वो मुसलसल होंठ काट रही थी। बैठ जाओ और मेरी बात सुनो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो जूली इसी कैफियत में ही कुर्सी पर बैठ गई। अगर हम नाइफ और उसके 4 मुसल्लह साथियों का खात्मा इस हालत में कर सकते हैं कि उसने हमें बेहिस कर देने वाली दवा के इंजेक्शन लगवा दिए थे और इसके बावजूद हमें कुर्सियों से बांध दिया था, तो तुम एक बहरहाल मासूम सी खातून हो। और बैली ने तुम्हें हमारे साथ ताउन करने के लिए कहा है। तुम बेफिक्र रहो, बैली को तुम्हारे इस पहलू के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी, इमरान ने कहा। तो जूली ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। तुम्हें आखिर किस तरह ये सब कुछ मालूम हो गया? इस बारे में तो नाइफ को भी इल्म नहीं था, जूली ने कहा। रसाल्डन से हमने लेबॉर्ट्री का महल वकूअ मालूम करने की कोशिश की थी, लेकिन रसाल्डन ने बावजूद कोशिश के बताने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वो मुकद्दस हलफ उठा चुका है। लेकिन उसने लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर हिल्टन से फ़ोन पर बात की थी और उसे क्लब आने के लिए कहा था। इसने जिस फ़ोन पर डॉक्टर हिल्टन से बात की थी वही फ़ोन नंबर तुम्हारे होटल के बोर्ड पर दर्ज है, इमरान ने कहा। तो इमरान के साथी बेइख्तियार उछल पड़े। ओ मगर मगर जूली इमरान की बात सुनकर इस तरह बौखला गई कि उससे कोई भी लफ्ज़ कहा ना जा सका। मुझे बैले की फितरत का अंदाज़ा है, वो अपने एजेंटों को खुफिया रखने के लिए ऐसे काम करता है, इसलिए तुम्हें खुफिया रखने के लिए ये सैटेलाइट फ़ोन तुम्हारे लिए रिजर्व करवा दिया होगा और तुम ये नंबर रसालन के जरिए लेबॉर्ट्री में शिफ्ट करा दिया और खुद बैले को कुछ कहकर मुतमईन कर दिया होगा। वैसे बाहर लगा हुआ बोर्ड पर इसीलिए वही नंबर दर्ज रह गया है और इस फ़ोन नंबर को देखकर मैं सारी बात समझ गया था कि इस होटल का ताल्लुक रसालन की लेबॉर्ट्री से है। और अभी मैं यहाँ बैठा सोच ही रहा था कि इस बारे में क्या किया जाए कि तुम खुद नफ्से नफीस यहाँ पहुँच गई, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो जूली ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। अब वाकई बेहद ज़हीन है, मेरे जहन में भी ये बात नहीं रही थी कि फ़ोन नंबर बाहर बोर्ड पर मौजूद है और ना ही मैं ये सोच सकती थी कि इस फ़ोन नंबर का आपको इल्म हो सकता है, क्योंकि इसका इल्म रसालन को या मुझे था। और ऐसा बंदोबस्त कर दिया गया था कि अगर कोई भी ये नंबर डायल करता तो उसका रब्ता लेबॉर्ट्री से ना हो सकता था। जूली ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि बंदोबस्त किया गया है, इससे पहले ज़ीरो लगा दिया गया है और ये ज़ीरो सैटेलाइट का डबल नंबर लेने से लगता है। सैटेलाइट वालों को डबल मुआवजा मिलता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, हैरत है, आपको ऐसी बातों का इल्म आखिर कैसे हो जाता है? जूली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इससे ज़्यादा ऐसी वैसी बातें मत करो जूली, वरना इस इमरान ने तुम्हारी गुज़िश्ता 7 पुश्तों के हालात बताने शुरू कर देने हैं, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अचानक खामोश बैठी जूली ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। अब मुझे इजाज़त है, जूली ने कहा। तुमने लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है, इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब, हकीकत यह है कि मुझे उसका इल्म नहीं है, जूली ने कहा। इसका मतलब है कि बैले को बहरहाल शिकायत पहुंचानी ही पड़ेगी, इमरान ने कहा। तो जूली बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्या क्या मतलब? जूली ने कहा। देखो जूली, बैले की वजह से मैं और मेरे साथी तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, वरना तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा किसी भी लम्हे मसा हो सकता है। ये मेरी साथी जूलिया इस काम में महारत का दर्जा रखती है, इसीलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम हमें लेबॉर्ट्री के बारे में बता दो और फिर खामोशी से अपने ऑफिस चली जाओ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रसालन अब हलाक हो चुका है, इमरान ने कहा। रसालन की हलाकत से इसराइल तो ख़त्म नहीं हो गया और ना ही इसराइली एजेंट ख़त्म हो सकते हैं, जूली ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि लेबॉर्ट्री की हिफाजत इसराइली एजेंट कर रहे हैं और उन्हें भी इल्म है कि रसालन के अलावा तुम भी लेबॉर्ट्री के बारे में जानती हो, इमरान ने कहा। और हाँ, मैंने भी ये हलफ लिया हुआ है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ, जूली ने कहा। मिस जूलिया, तुम जूली को अपने कमरे में ले जाओ और अपने तरीके से ऊंच नीच समझा दो। मैं नहीं चाहता कि जूली को कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि ये बैले की एजेंट है और बैले से मेरे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इमरान ने कहा। आओ जूली, जूलिया ने उठते हुए कहा। जब मैंने कह दिया है कि मुझे नहीं मालूम, तो फिर जूली ने उठते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम आओ तो सही, हम दोनों मिलकर हकीकतन कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे जिससे ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा और ना हमें, जूलिया ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। और फिर बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में जूली का बाजू पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले गई। ख्याल रखना जूलिया, हम लेबॉर्ट्री तो खुद भी तलाश कर लेंगे, लेकिन जूली को कोई तकलीफ ना हो, इमरान ने कहा। बिल्कुल ख्याल रखूंगी, जूलिया ने कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर वो जूली समेत बाहर चली गई। इमरान साहब, आपका मुशाहिदा हैरत अंगेज़ है, हम भी यहाँ आपके साथ ही आए हैं, लेकिन हमारा ख्याल इस फ़ोन नंबर की तरफ गया ही नहीं, सदीकी ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। ऐसी बातें पुराने दौर के एजेंट सोचा करते थे, शर्लॉक होम्स टाइप के बेचारे पसमानदा अहद के, जबकि तुम 4 स्टार्स के चीफ हो नए अहद के, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सदीकी समेत सा बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, क्या मिस जूलियस जूली से लेबॉर्ट्री का पता पूछ लेगी? नुमानी ने कहा। जूलिया डिप्टी चीफ है, तुम देखना कि जूली खुद ही सब कुछ फखर से जूलिया को बता देगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, ये जूली खुद ही इसराइली एजेंटों को आगाना कर देगी, सदीकी ने कहा। अभी देखते जाओ क्या होता है, इमरान ने पुरस्कार से अंदाज में कहा और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और जूलिया अंदर दाखिल हुई। जूली ट्रांस पे आने के लिए तैयार हो चुकी है, जूलिया ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तो सदीकी और उसके साथी भी उठ खड़े हुए। वो अब देखना चाहते थे कि इमरान इस जूली के साथ क्या करना चाहता है, लेकिन उन्हें हैरत थी कि इमरान ने जूलिया को हदायत तो उनके सामने दी थी, लेकिन जूलिया उसकी हदायत को समझ गई थी, जबकि वो इस बारे में समझ ना सके थे। जूलिया का कमरा साथ ही था, इसलिए वो सब जब इस कमरे में पहुंचे तो वहाँ बेड पर जूली लेटी हुई थी।
اس کی آنکھیں بند تھی، چہرہ بالکل نارمل تھا، جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ کس طرح تیار کیا ہے تم نے اسے؟ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کچھ زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑی، صرف یہاں ریک میں موجود شراب اسے پینے کے لیے کہا۔ وہ خود بھی اس کی طلب محسوس کر رہی تھی۔ البتہ شراب میں نے ایک گولی جو نشے کو تیز کر دیتی ہے ڈال دی تھی۔ جولی اس دوران باتھ روم میں تھی۔ میں نے یہاں آتے ہی کہہ دیا کہ وہ فکر مت کرے، میں عمران کو کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں تعاون پر مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہوں اور عمران میرا ماتحت ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے باری باری اس کی دونوں آنکھیں کھولی اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ ابھی 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ مس جولیا، آپ کو کیسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمران صاحب جولیا کو ٹرانس میں لینا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو آپ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے دوران ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا، صدیقی نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم لوگ عمران کے ساتھ کم کام کرتے ہو، جبکہ میں نے عمران کے ساتھ بہت سے کیسز میں کام کیا ہے، اسی لیے اس کے کوڈ میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھتی ہوں، جولیا نے کہا۔ حق سمجھتی ہو؟ اگر سمجھ سکتی تو اب تک میں ایسے ہی کمارا پھرتا نظر آتا، تم سے زیادہ بہتر میرے کوڈ تو یہ جولی سمجھ گئی ہے کہ فوراً ٹرانس میں آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ تو سب ہنس پڑے، لیکن جولیا کے چہرے پر یکلحظ غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو تم نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس سے غور سے دیکھ سکو، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے میں تو آنکھیں بند کر کے عمل کروں گا، میں تو ایک چہرہ دیکھ کر کسی دوسرے چہرے پر نظر ہی نہیں ڈالتا، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا کا سوتا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دونوں آنکھیں باری باری کھولیں اور انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ ہاں، اب اس کا شعور پوری طرح سو گیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، جب تک یہ جاگے گی نہیں، اسے آپ ٹرانس میں کیسے لے کر آئیں گے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اسے غور سے دیکھوں اور جولی کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال ایسا تو کرنا ہی پڑے گا، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جولیا بھی اب مسکرا رہی تھی، شاید عمران کی باتیں اسے خاصا سکون پہنچا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر مسرت کے گلنار پھوٹ رہے تھے۔ صرف آواز سے ہی اسے ٹرانس میں لایا جا سکتا ہے، اسی لیے سب نے خاموش رہنا ہے۔ دروازہ اندر سے بند کر دو، عمران نے کہا۔ تو جولیا سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، پھر اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ جولی جواب دو جولی، عمران نے عجیب سے سرسراتے ہوئے لہجے میں جولی کو پکارتے ہوئے کہا۔ ہاں، اچانک جولی کے منہ سے آہستہ سے نکلا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خواب میں بول رہی ہو۔ جولی، میرا نام عمران ہے، میرا نام دہراؤ، عمران نے ایک بار پھر کہا، لیکن جولی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو عمران مسلسل یہی فقرہ دہراتا چلا گیا۔ عمران، اچانک جولی کے منہ سے ایسے عمران کا نام نکلا جیسے خود بخود اس کے اندر سے پھسل کر باہر آ گیا ہو۔ جولی، تم نے اپنا ذہن مکمل طور پر میرے کنٹرول میں دے دیا ہے، جواب دو، عمران نے کہا۔ پھر اسے کئی بار مسلسل یہ فقرہ دہرانا پڑا۔ ہاں، اچانک جولی کے منہ سے نکلا۔ جولی، اب جو کچھ میں پوچھوں گا تم نے اس کا درست اور واضح جواب دو گی، جواب دو، عمران نے کہا۔ اور اس بار بھی کئی بار یہ فقرہ دہرانے کے بعد جولی کے منہ سے ہاں کا لفظ نکلا۔ جولی، عمران تم سے پوچھتا ہے کہ میزائل لیبارٹری کہاں ہے، تفصیل سے جواب دو، عمران نے کہا۔ میزائل لیبارٹری امپیریل ہوٹل کے نیچے تہخانوں میں ہے، جولی نے جواب دیا۔ تو عمران اس کے ساتھ ہی جولی کا یہ جواب سن کر بے اختیار اچھل پڑے۔ تفصیل بتاؤ، یہ لیبارٹری کیسے تیار ہوئی اور کب تیار ہوئی؟ امپیریل ہوٹل تو پرانا ہے، جبکہ لیبارٹری ابھی حال ہی میں تیار ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ امپیریل ہوٹل جب بنایا گیا تھا تو اس کے نیچے ایک لیبارٹری کے لیے تہخانے اور ہال بنائے گئے تھے۔ یہ لیبارٹری ویسٹ کارمن اور سلاکیہ کے درمیان ایک معاہدے کے تحت تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ معاہدہ نہ ہو سکا اور اسرائیل نے خفیہ لیبارٹری کے لیے یہ جگہ حاصل کر لی اور یہاں جراثیموں پر ریسرچ کی لیبارٹری بنائی گئی۔ پھر کافی عرصہ بعد لیبارٹری اسی لیے بند کر دی گئی کہ یہاں جراثیموں کے لیے آب و ہوا موجود نہیں تھی، تب سے یہ لیبارٹری خالی پڑی تھی۔ اس کا انچارج رسالڈن تھا۔ پھر سلاکیہ، اسرائیل اور کافرستان کے درمیان میزائل لیبارٹری بنانے کا معاہدہ ہو گیا اور پھر اسرائیل مشینری لائی گئی جو برسٹن میں اسٹور کی گئی اور پھر برسٹن سے یہاں لائی گئی اور رسالڈن نے اسے لیبارٹری میں نصب کیا۔ پھر 4 کافرستانی سائنسدان یہاں پہنچ گئے اور اسرائیل کے سائنسدان یہاں آئے اور سلاکیہ کے سائنسدان بھی یہاں آ گئے۔ اس کے بعد رسالڈن نے بتایا کہ فارمولا پاکیزہ سے حاصل کر لیا گیا ہے اور پھر اس لیبارٹری میں خفیہ طور پر کام شروع کر دیا گیا جو اب تک ہو رہا ہے، جولی نے اس بار تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور پھر عمران نے ایک بعد دیگرے سوالات کر کے اسے مزید تفصیلات معلوم کر لیں۔ کیا تم ویسٹرن کارمن کے ساتھ اسرائیل کی بھی ایجنٹ ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں 3 ملکوں کی ایجنٹ ہوں، ویسٹ کارمن، اسرائیل اور سلاکیہ، جولی نے جواب دیا۔ رسالڈن کی ہلاکت کے بعد اب کون انچارج بنے گا؟ عمران نے پوچھا۔ رسالڈن کا نائب یہاں رہتا ہے، کرسٹوفر، وہی لیبارٹری سے ڈیل کرتا ہے، میرا لیبارٹری سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، جولی نے کہا۔ کرسٹوفر کہاں ہے اس وقت؟ عمران نے پوچھا۔ وہ رسالڈن کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر کانسنگ گیا ہے اور آج رات واپس آ جائے گا، جولی نے جواب دیا۔ کیا تم یہودن ہو؟ عمران نے جواب دیا۔ ہاں، میں یہودن ہوں، جولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نائف کو معلوم تھا کہ لیبارٹری یہاں ہے؟ رسالڈن نے پوچھا۔ نہیں، میرے، رسالڈن اور کرسٹوفر کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سلاکیہ کے صرف اعلیٰ ترین حکام کو اس بات کا علم ہے کہ لیبارٹری اسرائیل نے اس سلسلے میں باقاعدہ معاہدہ کیا ہے اور ہم سب مقدس حلف اٹھائے ہوئے ہیں، جولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم کبھی لیبارٹری کے اندر گئی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں کبھی نہیں گئی، کرسٹوفر جاتا رہتا ہے، جولی نے جواب دیا۔ کرسٹوفر کے آنے پر تم عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اسے کیا کہو گی؟ عمران نے کہا۔
میں اسے بتا دوں گی کہ یہ لوگ پاکیزہ کے خطرناک ترین ایجنٹ ہیں اور لیبارٹری کو تباہ کرنے آئے ہیں اور پوری رپورٹ انہوں نے یہاں کیا 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 ہے، پھر کرسٹوفر انہیں خود ہی ہلاک کر دے گا۔ جولی نے جواب دیا۔ وہ اکیلا کیسے سب کو ہلاک کر دے گا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے پورے ہوٹل میں خفیہ انتظامات کیے ہوئے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ جب نائف عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہاں لے کر آیا تھا تو کیا اس وقت کرسٹوفر یہاں موجود تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ موجود نہیں تھا، ورنہ وہ خود ہی انہیں ہلاک کر دیتا، اور نائف کو بھی۔ وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کا گریڈ ایجنٹ ہے، جولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو جولی نے اس کا حلیہ بتا دیا۔ اب تمہارا ذہن عمران کے کنٹرول سے آزاد کر دیا گیا ہے، بولو، عمران نے کہا۔ تو اس بار اس کے 2-3 بار یہ فکرہ اس کے منہ کی بات آنے سے جولی نے ہاں کا لفظ کہہ دیا۔ اب تم خود ہی 10 منٹ بعد نیند سے بیدار ہو جاؤ گی، بولو۔ ہاں، عمران نے کہا، اور پھر اس کے کئی بار یہ فکرہ دہرانے کے بعد جولی نے ہاں کہہ دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ آؤ اب ہم اپنے کمرے میں چلیں جولیا، اب تم خود ہی اسے دیکھ لینا، عمران نے کہا۔ تم فکر مت کرو، لیکن اس لیبارٹری کا کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ اس کرسٹوفر کو پکڑے بغیر لیبارٹری کے خصوصی حفاظتی نظام کو بریک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے صدیقی اور اس کے ساتھی سارے کرسٹوفر کے خلاف کام کریں گے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں ایک لمبے قد بھاری لیکن ورزشی جسم کا آدمی اضطراب کی عالم میں تہر رہا تھا۔ یہ کرسٹوفر تھا، رسالن کا نمبر 2۔ وہ رسالن کی ہلاکت کے بارے میں سن کر ویسٹ فیلڈ سے کانسنگ پہنچا تھا، اور پھر جب اسے بتایا گیا کہ رسالن کو کس 4 ایگریمنٹس نے کلب سے اغوا کیا اور اس کے بعد اس کی سیٹلائٹ ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں پڑی ہوئی لاش ملی تو وہ وہاں پہنچ گیا۔ پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس کوٹھی میں پہلے ایک عورت اور 5 مرد رہتے تھے۔ پھر ایک اچانک اسٹیشن ویگن آئی، اس میں سے 4 آدمی نیچے اترے اور سائیڈ گلی سے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بڑا پھاٹک کھولا گیا اور اسٹیشن ویگن اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسٹیشن ویگن باہر آئی اور واپس چلی گئی۔ پھاٹک کھلا رہا تو قریبی کوٹھی کے چوکیدار نے پھاٹک کھلا دیکھ کر اندر آیا اور کوٹھی خالی دیکھ کر وہ اندر آ گیا تو اسے تہخانے میں رسالن کی لاش نظر آ گئی۔ وہ چوکیدار چونکہ رسالن کلب میں بطور چوکیدار طویل عرصہ تک کام کرتا رہتا تھا، اس لیے وہ رسالن کو پہچانتا تھا۔ اس نے رسالن کلب اطلاع دی، جس پر رسالن کے آدمی وہاں پہنچے اور کرسٹوفر بھی یہاں پہنچ گیا۔ اس نے خود اس چوکیدار سے بات کی اور اس سے اسٹیشن ویگن کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ کلب واپس آ گیا، اور اس نے نہ صرف کانسنگ بلکہ ارد گرد کے تمام قصبوں سے رسالن کلب سے منسلک لوگوں کو اس اسٹیشن ویگن کی تلاش کے احکامات دے دیے۔ اور اس وقت وہ کلب کے کمرے میں بے چینی اور اضطراب کے عالم میں اسی لیے ٹہل رہا تھا کہ کہیں سے بھی اسٹیشن ویگن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرسٹوفر بول رہا ہوں، کرسٹوفر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہارڈی بول رہا ہوں باس، ویسٹ فیلڈ سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی تو کرسٹوفر بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ ہارڈی ویسٹ فیلڈ میں اس کا نائب تھا۔ وہ خود بھی ویسٹ فیلڈ کے امپیریل ہوٹل میں تھا اور رسالن کی ہلاکت کا سن کر یہاں آیا ہوا تھا۔ تم، کیا بات ہے؟ کرسٹوفر نے چونک کر کہا۔ باس، جس اسٹیشن ویگن کی آپ کو تلاش ہے وہ یہاں امپیریل ہوٹل کے اسپیشل گیراج میں موجود ہے، دوسری طرف سے، ہارڈی نے کہا تو کرسٹوفر بے اختیار اچھل پڑا اور اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا چیف رسالن کے قاتل امپیریل ہوٹل میں ہیں؟ کرسٹوفر نے کہا۔ نہیں باس، یہ لمبا کیس ہے، البتہ میں نے اس کی تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اس لیے مجھے کال کرنے میں دیر ہو گئی، ہارڈی نے کہا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، کرسٹوفر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس، اس اسٹیشن ویگن پر اسلحہ سیکرٹ سروس کے ایجنٹ نائف اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ایک عورت اور 4 مردوں کو جو بے ہوش تھے لاد کر امپیریل ہوٹل پہنچا۔ نائف اور مادام جولی کے درمیان آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت گہرے تعلقات ہیں، چنانچہ نائف نے مادام جولی کو بتایا کہ یہ بے ہوش افراد سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، انہوں نے رسالن کو اس کے کلب سے اغوا کیا تھا تاکہ اسے میزائل لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کر سکیں۔ نائف کو جب رسالن کے اغوا کی اطلاع ملی تو اس کے آدمیوں نے ان لوگوں کو سیٹلائٹ ٹاؤن کی کوٹھی میں پہنچا دیا۔ پھر نائف اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچا اور باہر فائر کر کے انہوں نے اندر موجود پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لوگوں کو گیس سے بے ہوش کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ لوگ چیف رسالن سے لیبارٹری کے محل وقوع کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے اسے ہلاک کر چکے تھے، اور نائف انہیں اٹھا کر یہاں امپیریل ہوٹل لے آیا تھا تاکہ کانسنگ میں رسالن کلب کے آدمی مداخلت نہ کریں۔ وہ ان لوگوں سے لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کرنا چاہتا تھا، جس پر مادام جولی نے انہیں یہاں ہوٹل کے بجائے زرعی فارم پر لے جانے کا کہا اور اپنی 2 جیپیں اس کو دیں، اور نائف اور اس کے ساتھی ان بے ہوش افراد کو اٹھا کر ان جیپوں میں لاد کر زرعی فارم پر لے گئے، جبکہ مادام جولی نے ان کی اسٹیشن ویگن اسپیشل گیراج میں چھپا دی، ہارڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا مادام جولی نے اس نائف کو لیبارٹری کے بارے میں تو نہیں بتا دیا؟ کرسٹوفر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ او نہیں جناب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے تو مادام نے انہیں زرعی فارم بھجوا دیا تھا تاکہ یہاں کسی قسم کا شک نہ پڑے، ہارڈی نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب جب یہ نائف اور اس کے ساتھی پہنچے تو تم نے مجھے اطلاع کرنی ہے، کرسٹوفر نے قدر مطمئن لہجے میں کہا، کیونکہ اب ایک طرح سے مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ رسالن کے نہ صرف قاتل مل گئے تھے بلکہ وہ نائف کے ہاتھ بھی لگ چکے تھے، اور نائف لامحالہ انہیں ہلاک کر دینے میں کامیاب رہے گا کیونکہ وہ بے ہوش تھے، اور نائف کے بارے میں کرسٹوفر بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ انتہائی ہوشیار، تیز اور منجا ہوا ایجنٹ ہے۔ اسے صرف ایک خطرہ تھا کہ رسالن نے اگر ان پاکیزائی ایجنٹوں کو لیبارٹری کے بارے میں بتا دیا ہوگا تو اس طرح نائف کو بھی علم ہو جائے گا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اسلاکیہ بھی لیبارٹری کے مشن میں شامل تھا اور نائف بہرحال سرکاری آدمی تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور چند نمبر پریس کر کے کلب کے ایک آدمی کو بلایا تاکہ اسے تفصیل سے ہدایات دے سکے، پھر تقریباً اسے 48 گھنٹے ان کاموں میں لگ گئے۔
ہارڈی نے ابھی تک اطلاع نہیں دی، کیا مطلب ہدایت دینے اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر کرسٹوفر نے سوچا، پھر اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرسٹوفر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرسٹوفر بول رہا ہوں، کرسٹوفر نے کہا۔ ہارڈی بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ہارڈی کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہارڈی، تم نے اطلاع دینے میں بہت دیر کر دی، وجہ؟ کرسٹوفر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس یہاں حیرت انگیز طور پر واقعات پیش آئے ہیں، ہارڈی نے کہا تو کرسٹوفر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ کرسٹوفر نے چونک کر پوچھا۔ باس ایک جیپ امپیریل ہوٹل میں پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس جیپ میں نائف اور اس کے ساتھیوں کی بجائے وہ لوگ اترے جنہیں نائف اور اس کے ساتھی بے ہوشی کے عالم میں جیپ میں ڈال کر زرعی فارم لے گئے تھے، ہارڈی نے کہا تو کرسٹوفر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کرسٹوفر نے کہا۔ اسی پر تو میں حیران ہوں باس، ان لوگوں نے امپیریل ہوٹل میں کمرے لیے اور پھر مادام جولی خود چل کر ان کے کمرے میں گئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ انہیں ہلاک کرنے گئی ہے۔ چنانچہ میں اس دوران کار لے کر زرعی فارم گیا تاکہ نائف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلوم کر سکوں، اور باس جب میں زرعی فارم پہنچا تو وہاں نائف اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں اور ہماری دوسری جیپ بھی وہاں موجود تھی۔ میں بے حد حیران ہوا اور پھر میں نے وہاں کا جائزہ لیا تو میں نے محسوس کیا کہ نائف اور اس کے ساتھیوں نے ان بے ہوش افراد کو کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا، لیکن بعد میں کوئی ایسا چکر چل گیا کہ انہوں نے رسیاں کھول لیں اور نائف اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے وہ جیپ لے کر امپیریل ہوٹل آ گئے۔ میں نے نائف اور اس کے آدمیوں کی لاشیں اٹھا کر جیپ میں ڈالیں اور پھر انہیں ویسٹ فیلڈ لے آیا، وہاں سے میں نے انہیں آپ کے پاس کانسنگ بھجوا دیا ہے تاکہ آپ انہیں جیسے مناسب سمجھے بھجوا دیں۔ روجر انہیں جیپ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد میں واپس زرعی فارم ایک آدمی کے ساتھ پہنچا، پھر میں کار لے کر امپیریل ہوٹل پہنچا تو وہاں میں نے مادام جولی کو دیکھا کہ وہ اپنے آفس میں موجود تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ پاکستانی ایجنٹوں کا خاتمہ کیا جا سکے، ہارڈی نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں کہ انہوں نے نائف اور اس کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا، لیکن ان خطرناک لوگوں کی امپیریل ہوٹل میں واپسی ہمارے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ اپنے گروپ کو 0 پوائنٹ پر اکٹھا کر لو، کیونکہ میں 0 پوائنٹ پر پہنچ چکا ہوں۔ میں ان سب کو وہاں خصوصی ہدایات دے کر اپنے امپیریل ہوٹل ساتھ لے جاؤں گا تاکہ ان لوگوں کا یقینی طور پر خاتمہ کیا جا سکے، کرسٹوفر نے کہا۔ یس باس، ہارڈی نے کہا۔ سنو بھی مادام جولی کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان پاکستانی ایجنٹوں کو اطلاع مل جائے، کرسٹوفر نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرسٹوفر نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ان پاکستانی ایجنٹوں کا خاتمہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا، کرسٹوفر نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی اپنے ساتھیوں سمیت امپیریل ہوٹل سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ یہ جگہ امپیریل ہوٹل سے تقریباً 400-500 گز کے فاصلے پر تھی۔ یہاں درختوں کا ایک جھنڈ تھا اور وہ لوگ یہاں اسی لیے تھے کہ بہرحال کرسٹوفر نے اسی راستے سے ہی واپس آنا تھا اور عمران نے انہیں اس کرسٹوفر کو پکڑنے کا ٹاسک دیا تھا، کیونکہ وہ اصل لیبارٹری کا آدمی تھا۔ جب تک وہ ہاتھ نہ آ جاتا تب تک لیبارٹری میں داخل نہ ہوا جا سکتا تھا۔ صدیقی عمران صاحب اس کرسٹوفر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نعمانی نے کہا۔ وہ اس لیبارٹری میں داخل ہو کر وہ فارمولا واپس لے جانا چاہتے ہیں اور راستہ اور انتظامات کے بارے میں بھی وہ صرف کرسٹوفر جانتا ہے، اور ویسے وہ خود بھی ایجنٹ ہے۔ صدیقی نے کہا۔ پھر ہم یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ وہ تو کار میں آئے گا اور جب تک ہم اسے روکیں گے وہ ہوٹل پہنچ جائے گا، جوہان نے کہا۔ اوہ ہاں واقعی میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے مین روڈ پر روکنا چاہیے، صدیقی نے چونک کر کہا، اور اگر اسے یہاں سے پیش کی اطلاع مل گئی تو ہاور نے کہا، اور اس کی بات سن کر سب بے اختیار اچھل پڑے۔ پیش کی اطلاع؟ کیا مطلب؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرسٹوفر یہاں کا خاص آدمی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے یہاں اس کا کوئی ساتھی موجود نہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اسے اب تک کی ساری اطلاعات وہاں بیٹھے ہی مل چکی ہوں، ہاور نے کہا۔ اوہ ہاں واقعی کمال ہے، اس قدر اہم پہلو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکا، ویری سیڈ، صدیقی نے کہا۔ ہاور کی بات سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک اور پہلو بھی آیا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو بڑے پراسرار انداز میں فون بوتھ پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس وقت خیال نہیں کیا تھا لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے، جوہان نے کہا۔ پراسرار انداز میں کیا مطلب ہے تمہارا؟ صدیقی نے کہا۔ وہ فون کرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے ادھر ادھر ساتھ ساتھ چیکنگ بھی کر رہا تھا، جوہان نے کہا۔ تو صدیقی سمیت سارے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہارا مشاہدہ واقعی شاندار ہے جوہان، لیکن وہ آدمی یہیں کہیں ہوگا، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں ہوٹل جا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں کیونکہ پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا، جوہان نے کہا۔ ہاور تم جوہان کے ساتھ جاؤ اور اسے اغوا کر کے کسی جگہ لے جا کر اسے پوچھ گچھ کرو، صدیقی نے کہا۔ آؤ جوہان، ہاور نے کہا تو اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے واپس چلے گئے۔ عمران صاحب تو یہاں آ کر اس طرح مطمئن ہو گئے ہیں جیسے سارا مشن حل ہو گیا ہو، نعمانی نے کہا۔ عمران صاحب کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں لیبارٹری ہے، وہ کرسٹوفر کی آمد کے منتظر ہیں، اس کے بعد کارروائی شروع ہو جائے گی، صدیقی نے کہا۔ تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد جوہان تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ صدیقی نے کہا۔ تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جوہان ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا ہوا جوہان؟ کوئی خاص بات؟ صدیقی نے کہا۔ اس آدمی نے زبان کھول دی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کرسٹوفر کو اس نے پوری تفصیل بتا دی ہے اور اب کرسٹوفر کے اپنے آدمی گروپ کے ساتھ 8 افراد کو 0 پوائنٹ پر کال کیا ہے، وہ خود بھی یہاں سے کانسنگ پہنچے گا اور پھر وہ لوگ باقاعدہ ہماری ہلاکت کے لیے ہوٹل میں کام کریں گے، جوہان نے کہا۔ او کہاں ہے یہ 0 پوائنٹ؟ صدیقی نے کہا۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ 0 پوائنٹ یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کانسنگ کی طرف ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، جوہان نے کہا۔ اس آدمی نے کرسٹوفر کے آدمی کو اطلاع دی ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔
ہاں، اس نے بتایا ہے کہ اس نے فکس ٹرانسمیٹر پر انہیں اطلاع دی ہے اور وہ لوگ 0 پوائنٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ چوہان نے کہا لیکن ہم تو یہاں موجود ہیں، یہاں سے تو کوئی نہیں گزرا۔ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا شہر کی طرف سے ایک اور راستہ بھی جاتا ہے، وہ لوگ ادھر سے آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ چوہان نے کہا اب کہاں ہے وہ آدمی؟ صدیقی نے کہا وہ حادثہ سخت جان ثابت ہوا تھا، اسی لیے ہلاک ہو گیا ہے۔ میں ہاور کو اس کی لاش ٹھکانے لگانے کا کہہ کر آ گیا تھا کہ کسی کو فوری طور پر اس کا علم نہ ہو سکے۔ چوہان نے کہا میرا خیال ہے اب عمران صاحب کو اس سارے معاملے کی رپورٹ دے دینی چاہیے، معاملات ہاں سے سیریس ہو چکے ہیں۔ نعمانی نے کہا نہیں، ہمیں خود اس کرسٹوفر کو پکڑنا ہے، آؤ میرے ساتھ، ہمیں اس کرسٹوفر کو گھیرنا ہوگا۔ صدیقی نے کہا لیکن وہ ہاور، وہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ چوہان نے کہا میں نعمانی کو ساتھ لے کر وہاں جا رہا ہوں، تم ہاور کو لے کر وہاں پہنچو، تمہارے آنے پر ہی ہم کوئی کارروائی کریں گے۔ سنو، مشین گنیں جیپ میں موجود ہیں، وہ اٹھا لانا، ہمارے پاس مشین پسٹل ہیں۔ صدیقی نے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی اور نعمانی چلتے ہوئے کانسنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے اور تقریباً 2 کلومیٹر دور انہیں ایک چھوٹا سا احاطہ نظر آ گیا، لیکن اس احاطے میں ہر طرف کھلا میدان تھا۔ احاطے کے گیٹ کے سامنے اور 2 بڑی جیپیں موجود تھیں، جبکہ 2 مسلح افراد بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں سے تربیت یافتہ لوگ ہیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں، نعمانی نے کہا یہ کس قسم کی میٹنگ کر رہے ہیں؟ آؤ، صدیقی نے نعمانی سے کہا ہمیں ہلاک کرنے کی، اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا اب یہ معلوم نہیں کہ وہ کرسٹوفر بھی یہاں پہنچ چکا ہے یا نہیں۔ چوہان اور ہاور آ جائیں پھر آگے بڑھیں گے، تب ہی پتہ چل سکے گا۔ نعمانی نے کہا میرا خیال ہے ہمیں پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گیس پسٹل بھی نہیں ہے۔ صدیقی نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، بس فائر کھول دو۔ نعمانی نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کرسٹوفر کو زندہ پکڑنا ہے۔ نعمانی نے کہا او ہاں، واقعی یہ مسئلہ تو ہے۔ نعمانی نے کہا پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے سڑک سے ایک سرخ رنگ کی کار کو مڑ کر احاطے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی موجود تھا، باقی کار خالی تھی۔ میرے خیال میں یہی کرسٹوفر ہے، اس کا حلیہ وہی ہے۔ صدیقی نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ نعمانی نے جواب دیا۔ پھر انہیں عقبی طرف آہٹ محسوس ہوئی تو وہ چونک کر مڑے اور ان کے حلق سے طویل سانس نکل گئے، کیونکہ آنے والے ان کے ساتھی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں تھی اور انہوں نے کاندھوں پر بھی مشین گنیں لٹکا رکھی تھی۔ کرسٹوفر ابھی آیا ہے سرخ رنگ کی کار میں، صدیقی نے انہیں بتایا، تو پھر ایکشن شروع کیا جائے۔ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا